हेलो एवरीवन, मेरा नाम साजिद हसन है और आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान, पावर्ड बाय HMI वाटरफ्रंट। बड़ी खुशकिस्मती आज मेरी, एक तो जाहिर है कोई भी आदमी हमारे लिए टाइम निकालता है तो बहुत कीमती वक्त होता है उन शख्सियत का, लेकिन इनका बहुत ही ज़्यादा कीमती है। मुफक्किर हैं, स्कॉलर हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के हवाले से मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन इनकी जो पहचान है वो इस्लाम का बढ़ावा है और सही इस्लाम का बढ़ावा। तो इस पे बड़े लोगों ने बात की हुई है, मगर इनका जो मकाम है वो बिल्कुल अलग है। आप इनको वीकली भी देखते रहे हैं, प्रोग्राम भी सुनते रहे हैं, फ़िक़्ह के हवाले से भी बात करते हैं, हर एक से सवाल पूछते हैं। आज हमने इनको बुलाया, मेरे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, हम यूनिवर्सिटी में साथ भी रहे हैं, तो मेरा तो इनसे एक अलग किस्म का एक रिश्ता है। और इनको जब भी मैंने बढ़ते हुए देखा तो मैंने दुआ की कि अल्लाह इनको और भी बढ़ाए, क्योंकि इंतहाई फ़लसफियाना नज़र रखते हैं, जिसकी ज़रूरत है किसी भी बड़े मसले को हल करने के लिए। तो आपकी मुलाकात करवानी है ख़वातीन हज़रात अनीक अहमद साहब से। अनीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। अगर मैं आपको मौलाना कहूँ कि ना कहूँ, कतन ना अल्लामा कहूँ कि ना कतन कहूँ, ना कहें यार आप हरकतें तो ऐसी करते जो अल्लामा और मौलाना की। नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि अल्लामा और मौलाना बड़े मोहतरम अल्फाज हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही तो महफूज रहेंगे। आप मुझे सिर्फ अनीक कहें, मुझे अनीक अहमद साहब भी ना कहें। नहीं सर, आपने अभी इंट्रोडक्शन में एक बड़ी अच्छी बात अभी की कि मेरे पुराने दोस्त हैं, तो खैर वो बेतकल्लुफ़ी जो वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, यूनिवर्सिटी वाली थी वो तो नहीं हो पाएगी, लेकिन भाई अनीक काफ़ी है। लेकिन ये जो आपका सफ़र है टुवर्ड ये जो एक्सप्लेन करने के लिए इस्लाम को, उसकी वेरियस एस्पेक्ट्स को, ये कहाँ से शुरू हुआ और इतना आप इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या ताल्लुक इन अमूर से? हाँ, ये बेहतरीन सवाल है साजिद। ये हुआ कि मेरी फैमिली, यानी मेरा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा दीनी। मेरे वालिद आलिम दीन, घर में सुबह शाम हर वक्त दीन की बातें वगैरह। तो हम 3 भाई थे, अब तो 2 रह गए। एक सबसे बड़े भाई मेरे लंदन चले गए थे, वहीं उनका इंतकाल हो गया 10 साल पहले। तो हम 3 भाई। तो मेरे वालिद साहब, आप उनमें सबसे बड़े हैं? सबसे छोटा। सबसे छोटा। तो मेरे वालिद अल्लाह गरीक रहमत करे, वो ये चाहते थे कि हम तीनों भाई आलिम दीन बने। अच्छा, हम तीनों ही नहीं बने और बल्कि हम खिलाफ चले गए, यानी ये बिल्कुल, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सख्ती हो तो ये लगता है। तो अब वो घर में फिर उलमा की महफिलें रोज़ाना। अच्छा, हम छोटे तो वो ये कि ये ले आओ, पानी ले आओ, खाना ले आओ, तो अब ये काम हम करते रहते थे। लेकिन इसमें साजिद एक बड़ी शानदार बात है, वो ये कि कभी कभी बैठना पड़ता था और वालिद साहब की ख्वाहिश ये थी कि हम बैठ के सुने ये बातें। अच्छा, हमारे पल्ले पड़ती नहीं थी बातें, कैसी गहरी बातें, गाढ़ी बातें। तो लेकिन अंदर है ना, कोई हार्ड डिस्क में कुछ चीज़ें जाती हैं, बिल्कुल जाती। ये मुझे, लेकिन उस वक्त कोई एहसास नहीं था, कोई एहसास नहीं था इस बात का। लेकिन मैं जबरन बैठता था क्योंकि सबसे छोटा था। वो खाना वाना लाना अंदर से, अब वो पर्दा वगैरह, बड़ा ख्याल उस ज़माने में बेपनाह घरों में होता था। तो वो हमारे घर में तो वैसे ही वो अब्बा का डंडा, तो हम सब ये काम करते रहते थे। लेकिन फिर मेरी मुलाकात आपसे हो गई और मैं चला गया प्रीमियर कॉलेज से मैं पढ़ा और उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी आ गए और IR डिपार्टमेंट में थे हम। बड़ा मुश्किल था उस ज़माने में IR डिपार्टमेंट में दाखिला मिलना, मुझे याद है। आप बड़े खुशकिस्मत लोगों में जी बहुत वो थे। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये थी कि हमारे इंग्लिश में हो जाए, जिसमें आप थे। क्योंकि इसमें सिर्फ 90 ख़वातीन थी और 3 हम हज़रात थे। जी बिल्कुल। ये अच्छा, फिर जब आप लोग सब साथ होते थे ना, तो ये फ़र्क भी मिट जाता था। तो हम है ना, बड़ा या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा जी। नहीं, तो बड़ा वो था। मैं जानता हूँ पूरे आपके ग्रुप को, लॉबी, और वो जो डॉन में था। कभी कभी उस लॉबी में हम जहाँ बैठते थे वहाँ लोग तेल भी फेंक दिया करते थे, आपको याद होगा? याद है मुझे। अब वो इमरान खान के इत्तेहादी हैं। या मेरे खुदा। तो वो ये जो डॉन में थे ना, अब्बास नासिर, वो भी आपके ग्रुप में होता था। अभी भी है अब्बास भाई, स्पेन में है और वो डॉन के एडिटर रह चुके हैं। जी। वो स्पेन में आपके, हाँ, और बहुत अच्छी दोस्त होती थी आपकी बहुत सारी। यार, यही दोस्तों को बिठाने का नुकसान।
ارے بھائی سب کا کچھ کہیں ہم آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں انیق صاحب. نہیں IR سے مجھے IR میں آ گئے آپ, ٹھیک ہے, کوئی 38-40 سال کا تعلق ہے, یہ معمولی تعلق نہیں ہے. پھر ساجد حسن کی لان ٹینس, اور ساجد کے پاس ایک لمبی سی گاڑی ہوتی تھی واکزال, ہے نا, اور اس میں اکثر اوقات محترم خواتین اور حضرات. بھائی میں دیکھیے میں چلیے اچھا ابھی میں سمجھتا ہوں کہ وجود زن سے جی تصویر کائنات میں رنگ, اچھا رنگ نا, اچھا رے پہ نقطہ تو نہیں ہے نا, زنگ تو ہمیں لگ جاتا ہے ان کے ساتھ رکھتے ہیں. لیکن ہم نے بڑا بہت شاندار ساجد, بلکہ یعنی آپ کا بھی جو کیا اچھے دن تھے یار, ارے سبحان اللہ. اور اب میں سمجھتا ہوں اتنی کھلا پن نہیں رہ گیا, ارے نہیں رہ گیا, ہمیں ہم اتنے آگے ترقی کر گئے لیکن ہم ذہنی طور پہ پیچھے جا رہے ہیں. یہ افسوسناک بات ہے, بہت. تو IR میں آ گئے آپ کو اپنے. اچھا میں کیوں آیا, میں کیوں آیا, ایک تو دو باتیں یہاں پر ہیں. ایک تو یہ اس زمانے میں ساجد CSS کا ایک کریز تھا, ابھی بھی ہے نہیں, اب تو بہت نیچے آ گیا. ہمارے زمانے میں یعنی سر بڑی بات تھی, میرے فادر چاہتے تھے کہ میں CSS کروں, میں نے 2 دفعہ ایگزام بھی دیے. ارے میرے خدا, تو وہ ہمارے بہت دوست گئے ہمارے CSS کے لیے, لیکن اس وقت یہ ہوا جو آپ کی بات کا جواب ہے کہ اس طرف میں کیسے آیا. یہ کوئی لیٹ 80s کا زمانہ, گفتگو ہو رہی تھی اور دین پر گفتگو ہو رہی تھی. اچھا ہم IR وغیرہ سب چیزیں ہم نے بڑا, ہم سوچتے تھے کہ باتیں کرتے ہیں ہم سب ایسٹ اینڈ ویسٹ وغیرہ بہت جانتے ہیں, اور سپر پاور اس زمانے میں تھیں, اب تو وہ ختم ہو گئی. تو بلکہ ہمارا سبجیکٹ بھی تھا کہ سپر پاورز اور وغیرہ, افریقہ ڈفرینٹ کانٹیننٹس ہوتے تھے وغیرہ, ہم سب پڑھتے تھے. پھر ہم نے یعنی ماسٹرز کے لیے پاس ہونے کے لیے ہمیں پڑھنا پڑا. تو جب دینی گفتگو ہو رہی تھی تو میرے اوپر سے جا رہی تھی, اور وہ ایک بالکل انٹلیکچوئل گفتگو تھی. تو میں تنہائی میں رات کو بیٹھا نا اپنے کمرے میں, تو مجھے خیال آیا کہ یار, میں نے اپنے آپ سے بات کی کہ یار انیق احمد, تمہیں تو قرآن ہی نہیں پتہ. یہ ایک ایسی شرمناک بات ہے کہ تم قرآن کو جیسے پڑھنا چاہیے تھا تم نے ویسے نہیں پڑھا. پھر ہوا یہ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھے علماء ہمیں دیے, اور ان میں جو سب سے بڑا نام ہے, آپ ان سے واقف ہوں گے, لاہور میں ہوتے ہیں, میرے استاد ہیں, میرے مرشد ہیں, احمد جاوید صاحب. جی. پھر ان سے ہم نے یعنی قرآن کریم کی جو ایک آیت ہے اس پر بیٹھ کے بات کی, اور کوئی تقریباً 30-35 سال ہم نے یہی کام کیا, سیکھتے رہے. اور پھر ہم بالکل رفتہ میں دین کی طرف قرآن کو سیکھنے میں, سکھانے میں, اس میں لگ گئے. اب میرا فوکس صرف اور صرف دین ہے, قرآن ہے. اصل میں قرآن کے تعلق سے نا ہم نہیں جانتے, یعنی ہم اس کے تعلق سے سیریس نہیں ہیں. اقبال کہتا ہے کہ گر تم یہ خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اے مسلمان, اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ تیرے لیے ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہ لے. لیکن یہی میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ جہاں قرآن کو بار بار اللہ جل شانہ نشاندہی کرتے ہیں کہ آسان بنا دیا گیا, جی, وہاں ایک مشکل ترین کتاب بھی ہے نہیں اسی حوالے سے. بہترین سوال. یہ آپ نے جو بات کی نا, یہ سورہ قمر کی آیت ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا, ہے کوئی جو آئے اور نصیحت لے. اور یہ آیت اللہ ریپیٹ کر رہا ہے ایک ہی صورت میں, جس طرح فَبِأَيِّ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو ریپیٹ کیا نا بار بار. تو یہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, آسان بنا دیا. لیکن قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. یہ بات ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں نا, کیونکہ آپ دیکھیے اس میں جو بہت ہم, کیونکہ ابھی تو پتہ نہیں ہم لوگ کس طرح سے اپنے دین کو دیکھتے ہیں, لیکن تسلسل ہے جو آپ نے 1,24,000 پیغمبروں کے اوپر بھی یقیناً ایمان لانا ہے.
جی کہ آپ نے کہنا اس میں آپ نے ہمارے قرآن مجید میں تو بہت کم ان کا ذکر ہے، کتنے سنا 27 انبیاء کا ذکر نا، 27 انبیاء کا ذکر ہے، 1,24,000. تو یہ تو پھر پوری ہسٹری میں آپ کو خود بخود ڈھونڈنا پڑے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا. میں نے ابھی عرض کیا نا، قرآن سے قربت اختیار کر لیں سب سمجھ میں آ جائے. تو اگر ہم یہ اس کے بعد ہم احادیث پر آ جائیں. رائٹ. یہ نہیں تو میں آپ سے صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے تئیں کیا ہم زوراسٹرینزم، ہم جوڈائزم، کرسچنز، یہ سب ایک ہی لڑی ہے، ایک ہی لڑی ہے نا، لیکن فیہا کتب قیمہ. اس کتاب میں، قرآن میں تمام کتابوں کا، یعنی اس کو قیام کو کیا کہیں گے، ایسنس ہے. اور قرآن کو اللہ تعالیٰ مہمن یعنی نگہبان دیگر کتابوں کی، جو آسمانی کتابیں ان کا نگہبان، نگہدار، مہمن قرآن کریم ہے. تسلسل ہے. آدم جھگڑا اگر ہے تو یہ ہے کہ ہم اس طرح سے اس ساری ایولیوشن کو دیکھتے ہیں. نہیں، جھگڑا صرف ایک ہے. کیا؟ اور بڑا جھگڑا ہے. وہ اقبال نے ایک جملہ بڑا شاندار کہا ہے. اس نے کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے نا کلمہ. اقبال کہتا ہے کہ مجھے مصرع ثانی کی فکر زیادہ ہے، یعنی محمد الرسول اللہ. دیکھیے آدم علیہ السلام سے لے کے بات شروع ہوئی مسیح علیہ السلام تک، ٹھیک ہے نا، مسیح علیہ السلام تک. بنی اسرائیل کے آخری نبی مسیح علیہ السلام، ہم مانتے ہیں، ان کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. لیکن مسیح علیہ السلام پہ بات رک نہیں رہی ہے. وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، جس کی بشارت کون دے رہے ہیں؟ انبیاء اور مسیح علیہ السلام. انہیں قبول کریں. اور قرآن کریم میں مسیح علیہ السلام کی یہ بشارت سورہ صف میں اس کا ذکر ہے. ارے بڑے ذکر ہے حضرت عیسیٰ کا، تو کم از کم جو میری ناقص علم ہے اس میں تو کافی سے زیادہ ذکر ہے. انفیکٹ اگر آپ دیکھیں تو کرسچنز اگر حضرت عیسیٰ کی کہانی کو اگر صحیح کہیں پیرائے میں لیتے ہیں تو قرآن میں جو ذکر ہے اس سے ریفرنس لیتے ہیں. اور مسیح علیہ السلام اب دو باتیں میں یہاں عرض کروں. قرآن کی آپ نے بات کی نا. اچھا خواتین حضرات، بہت امپورٹنٹ باتیں ہو رہی ہیں، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائیے گا. آپ اس قسم کی باتوں کے بارے میں ذرا تھوڑا سا اور ہم بات کریں گے، بریک ضروری ہے. بلڈنگ پاکستان دیکھ رہے ہیں وتھ ساجد حسن. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان وتھ ساجد حسن. بات ہو رہی ہے انیق احمد صاحب سے، بہت بڑے اسکالر ہیں، اور کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کی بھی ہے اس چیز کے لیے، تو ہمیں بہت سارے سوالات جو میرے جیسے ناقص عقل والے پوچھنا چاہیں گے وہ اس وقت ہم پوچھ رہے ہیں ان سے. تو جو اب ہم نے تسلسل کی ہم بات کر رہے تھے کہ ایولیوشن ہے جی، یہ ہمارا قرآن جو ہے آخر اس کی کڑی ہے جی، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری پیغمبر ہے. ختم نبوت ہو گئی. ختم نبوت ہو گئی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. مہر لگ گئی ہے. اب آپ کے بعد کوئی رسول، کوئی پیغمبر. یہ جو اللہ جل شانہ کا جو بار بار چینج کرنا ہے ہدایات کو، جی، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایولیوشن جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا، انسان کا عقل، شعور، یہ رفتہ رفتہ بڑھتا رہا آدم علیہ السلام سے لے کر رفتہ مسیح علیہ السلام تک. اب یہ بار بار پیغمبر بھیجنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ ہر مذہب کے لوگوں کو جو پیغام دیا جاتا تھا اس میں ڈائلیوشن شروع ہو گئی. نہیں، ہر مذہب کے لوگوں کو نہیں، ہر زمانے کے لوگوں کو. نبی آیا، نبی نے جوڑا، بریجنگ کی اللہ میں اور بندوں میں. پھر اس دور کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، دور قدیم کا خاتمہ، دور جدید کا آغاز، یہ اقبال فرما رہے ہیں. بلکہ اقبال، آپ کے اس سوال پر ایک جملہ اور یاد آیا اقبال کا. اقبال لکھتے ہیں اپنے کسی خطبے میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز ان میکنگ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ کو کائنات چلانی ہے. اللہ قرآن فرماتا ہے کہ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟
تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کا تسلسل برقرار رکھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ فرما رہا ہے اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میں آپ پر نازل کر رہا ہوں اس کا ابلاغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے اسے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تمام انسانیت کے لیے، تمام کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے یہ دعویٰ نہیں کیا. ٹھیک ہے. تیسری بات اس بات سے جوڑ لیتے ہیں، ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. اچھا، ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. یہ کار نبوت، یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم جو امت ہے نا، جس طرح ختم نبوت ہو گئی، ہمارے بعد کوئی امت بھی نہیں ہے. خواتین کے حوالے سے میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا. ہم دیکھتے ہیں چاروں جب اسلام کی انٹرپریٹیشن میں کچھ سختی بھی ہے، ایک طرف تلوار بھی اٹھی جی جی، اور ایک طرف قلم بھی اٹھتا رہا ہے. آپ کے خیال سے قلم کی زیادہ اہمیت ہے مسلمان کے یا تلوار کی؟ ضرورت کس چیز کی ہے؟ دیکھیے ضرورت کس چیز کی ہے، اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. سمپل. اس کے بعد ذرا سا میں آگے اس کو، اس وقت کس حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کس کی چیز کی ضرورت ہے؟ اس وقت نا، اس وقت ظاہر ہے، اس وقت ہم ویک پوزیشن میں ہیں. ویک تو کوئی لفظ ہی ہمیں روز مارا جا رہا ہے سر. غازہ کا کیا حال ہے، وہ سب کشمیر کا کب سے کیا حال ہے، میں رفح جا کر کیا ہو رہا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، اور میں وہاں کھڑا ہوا تھا. میں حیران تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، اور امت مسلمہ پوری خاموش ہے، صرف زبانی کلامی گفتگو ہو رہی ہے. کیا کریں؟ اب میں بتاتا ہوں ابھی کیا کریں. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے اس پر بھی بہت گفتگو ہوئی ہے، اور انٹرنیشنل کانفرنسز میں گفتگو ہوئی ہے، جہاں آپ کا یہ خادم یہ بات کر کر آیا ہے، اور وہی بات آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. دیکھیے حالات واقعات جو بتا رہے ہیں وہ یہ کہ ہماری پوزیشن وہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ ہم کمزور کیا، ہم تو خس و خاشاک کی طرح ہیں اس وقت. لیکن حکمت وہ استعمال کریں. ہم نے بات کی ہے کہ اگر صرف پاکستان بات کرے تو پاکستان پر جو بڑی طاقتیں ہیں نا، وہ سینکشنز امپوز کر دیں گی. سر بہت سارے کام ہو سکتا ہے نا، تو ایک کام یہ کریں، یا کوئی قطر کرے، کویت کرے. 57 ممبرز ہیں OIC کے، جان نہیں ہے نا، نشستن، گفتن، خوردن، برخاستن، اس میں کچھ اور نہیں ہے. اب کیا ہے کہ ایک ڈیلیگیشن بنائیں. OIC کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ سعودیہ. ارے آپ ایک منٹ، یہ جو آپ پرفیکٹ باتیں کر رہے ہیں بھائی، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کی باتوں کو یقین ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے قطر، ایجپٹ، ایران کانفلکٹ، سعودی عربیہ کانفلکٹ، حماس کانفلکٹ، آپ سمجھتے ہیں حماس کا جو سٹینڈ ہے وہ پورے عالم اسلام کا سٹانس ہونا چاہیے؟ لیکن کیا ہے یعنی ایون سعودیہ نے بھی اس جو اسرائیلی جو بربریت ہے اس کے خلاف بیانات دیے نا بہت ساری. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حملہ ہم پہ ہوا، اس کا ہم جواب دے رہے ہیں. وہ تو جواب دے رہے ہیں، لیکن وہ اس کو مذہبی جنگ بنا رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ کہیں نہ کہیں یہ جو ویسٹ ہے ہمارا، یورپ، امریکہ، یہ سارے ایریا، سارا بلاک جو ہے یہ کرسچن ہے. جی تو وہ کہیں نہ کہیں ساتھ دے رہے ہیں ان کا. یقیناً ساتھ دے رہا ہے. اب اس کا حل آپ نے پوچھا تھا نا، میں وہ بتا رہا ہوں. جی فرمائیے. تو میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں سر حضور سرکار والا، یہ 57 اسلامک کنٹریز نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے ان کے پاس. 7-8 ممالک سے زیادہ نہیں ہیں. پاکستان، سعودیہ، ایران، ترکی، ایجپٹ، قطر، ایک آدھ ملک اور وہ شامل کر لیں، انڈونیشیا، ملیشیا بھی کسی. ہم نے بڑا کام کیا، ایران کے ہمارے صدر آ کے گئے، اس سے بڑا کھلا سپورٹ کسی کو کیا مل سکتی؟ یقیناً تو ہم نے یہ تو بڑا کام کیا بالکل. لیکن ہم بات کریں فی الحال امہ کی سطح پر. ہم اگر گوادر کو، بلوچستان کو بجلی لے رہے ہیں ایران سے، بہترین کام ہے. ٹریڈنگ ہونی چاہیے، بارٹر سسٹم ہونا چاہیے، وغیرہ 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 وغیرہ. لیکن آپ کا سوال، اس کا کینوس بہت بڑا ہے. ہم کیا کریں اس وقت جو عالمی سطح پر جو مسلمان
مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک ڈیلیگیشن، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ایک ملک اگر جواب دے گا تو اس ملک کا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا. پہلے بھی ہوا تھا کہ ہم نے سشما سوراج جو انڈین ہے اس کو بھی گروپ میں رکھا تھا ڈیلیگیشن میں. ہم 10-12 جو بڑے 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 ممالک ہیں دنیا کو جو کنٹرول کرتے ہیں، آئیے ہم جا کے بات کرتے ہیں. ڈیلیگیشن جاتا ہے، بات کرتا ہے، جس میں امریکنز بھی بیٹھے. پاکستان کیا بلکہ مسلمان ممالک سے زیادہ ایجیٹیشن ویسٹ نے کیا ہے. یہ ہوگا کچھ نہیں، تمہیں بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، انہوں نے کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. وہ تو کر رہے ہیں. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اپنے حصے کا کام کرنا ہے نا. پاکستان بیچارہ ہے یار، 2.5 کروڑ بچے باہر ہیں اسکولوں سے، غربت کا یہ عالم، مہنگائی کا آپ کے سامنے ہے. ہم ابھی تک صحیح طرح کھڑے نہیں ہوئے. ایک طرف مستقل انڈیا سے جھگڑا، وہ ہمیں کمزور کرتا رہتا ہے. گیو اپ نہیں کریں، ہم پہلے اپنے آپ کو مضبوط کیوں نہ کریں. یہ نا اپنے آپ کو مضبوط کرنا، یہ تو اس سے کون انکار کرے گا. ہم میں اپنے عسکری طور پہ وَإِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ قرآن فرما رہا ہے. قوت، عسکری قوت، جی بالکل، اس میں اپنے آپ کو مضبوط بناؤ. آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے لیے ہم فوجیں بڑھائیں، اسلحہ بڑھائیں، تاکہ دشمنوں پر، دشمن کون؟ جو تمہارے دشمن اور جو اللہ کے دشمن ہیں، ان پر تمہاری ہیبت طاری ہو جائے. ایٹم بم پکا ہے، اس کا مطلب ہے ضروری ہے. ایٹم بم ضروری ہے، یہ ضروری ہے. لیکن ایٹم بم یا اسلحہ ہمارے پاس یہ صرف دیکھنے کے لیے یا اس پر خوش ہونے کے لیے نہیں ہے. میں تو امت کی سطح پہ بات کر رہا ہوں. لیکن آپ جس قسم کا سیناریو پیٹ کر رہے ہو وہ تو ایک ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کی بات کر رہے ہو تم. کیسے بھائی ہمارے پاس اتنا کہاں، ایٹامک بم ایک پھوڑے گا تو پوری دنیا پھوڑے گی. تو پھر آپ کو پتہ چائنا کے اوپر کتنے تانے ہوئے ہیں ایٹم بم، امریکہ نے کتنے تانے ہوئے ہیں؟ تقریباً 360 تانے میں. اگر یہ چل جائیں سب کچھ، کیا میں نے کہی یہ بات نہیں. ایک ایٹم بم کا مطلب پھر اس کا جو ڈومینو ایفیکٹ ہوگا اس کو کون روکے گا؟ پھٹ جائے، بیلنس آف پاور ہوتا ہے، ڈیٹرنس کے لیے ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. آپ کا کیا خیال ہے جو ایران نے ایک سمبولک سا حملہ کیا، ہوا تو کچھ بھی نہیں، گرے تو وہ نہیں، انہوں نے اس کو سب کو ڈس فنکشنل بنا دیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ ایک سمبولک چیز تو ہے اور ہم نے ان کو فوراً بنایا تھا. اچھا کیا ہم نے. نہیں دیکھیے وہ الگ ایشو ہے. میں اپنی بات یہ مکمل کر لوں. ڈیلیگیشن کی جو بات میں کر رہا تھا نا کہ یہ 8, 10, 12 بڑے ممالک کے لوگ جا کر بات کریں. کس سے؟ نیتن یاہو سے اینڈ ادرز. ان سے صرف یہ کہیں کہ ہم تو، آپ اس کو مذہبی بنیاد سے آپ اس وقت بات کریں جب وہ آپ کو ٹیررسٹ نہ کہہ رہا ہو. ٹھیک ہے، وہ تو اس کا تو سٹانس ہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں، آپ نے ہمارے پر ٹیررزم کیا، آپ نے ہمارے بچے مارے، آپ نے رات کو ہمیں شب خوں مارا، اب ہم چھوڑیں گے نہیں، اور جب تک ہم نہیں رکیں گے نہیں رکیں گے. بالکل، یہ اس کا اسٹانس ہے. لیکن کیا دنیا کا یہ اسٹانس ہے؟ ایون جو اسرائیلی ہیں ان کا یہ اسٹانس ہے؟ کیا برٹشرز کا یہ اسٹانس ہے؟ کیا امریکنز کا یہ اسٹانس ہے؟ نہیں ہے نا یار. اگر یہ نہیں اسٹانس ہے، میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں، میں تو بالکل اس معاملے میں آپ مجھے بتائیے پھر رک کیوں نہیں رہا؟ وہ بالکل بلیٹنٹلی ہر روز یہ ہماری کمزوری ہے. ہماری جو آپ نے بات کی تھی، بہت اچھی بات کی تھی کہ ہم خود بٹے ہوئے ہیں آپس میں. عرب اور عجم، ایران اور سعودیہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے نا. ان کی ہسٹری ہے باقاعدہ پوری، اور آپ جانتے ہیں اسے. پوری ہسٹری ہے. لیکن اس وقت کیا کریں؟ اس وقت ہم اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی اب ڈیوائڈ پیدا ہو گیا. پہلے نہیں تھا یہ تفرقہ، اب پاکستان میں ایک دوسرے کے گلا کاٹنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ایک بہترین انداز میں حکمت عملی کے ساتھ اسٹریٹجی، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور کوئی مشکل کون کرے گا؟ یہ انیشیٹو کون لے گا؟ نہیں، اس کو لینا چاہیے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کس طرح. اور یہ بات ہم نے اور بھی کچھ لوگوں سے، کچھ بڑوں سے بھی کہی ہے. جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ کام کرنا چاہیے. بلکہ میں نے نیشنل میڈیا پہ بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ گروپ بنا کے جائیں. حامد میر کا پروگرام تھا، اس میں بھی میں نے یہی بات کہی تھی. ہم جا کر بات کریں. اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ اس کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. اینٹنی بلنکن یہ گیا نیتن یاہو کے پاس، رشی سوناک یہ گئے، اینٹنی ویلنگٹن نے کیا کہا نیتن یاہو سے کہ میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ یہاں کوئی جنگ وغیرہ یہ سب معاملات ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ، حماس کا حملہ وغیرہ وغیرہ.
میں اس لیے آیا ہوں کہ میں یہودی، میرا باپ یہودی، میری ماں یہودی۔ رشی سناک فوراً آ گئے اور آ کر انہوں نے اپنی ہمدردی نیتن یاہو کے ساتھ رکھی۔ تو ہم نے یہ کہا کہ پورے عالم اسلام سے کوئی ایک شخص گیا جس نے یہ بات کہی ہو کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں مسلمان، میری ماں مسلمان، میرا باپ مسلمان۔ ہم تو سمپل ایک بات کہہ رہے ہیں، انسانیت کی توہین ہو رہی ہے، 35-36 ہزار جانیں چلی گئیں، یہ کیوں چلی گئی، اس کو روکا جائے اور جو عالمی ضمیر ہے اس کو جگایا جائے۔ انہوں نے کیا کیا، اینٹونی بلنکن ٹائپ لوگوں نے اس کو مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ بنا دی۔ یہ تو ہے، ابھی اس پہ بحث کریں گے خواتین حضرات۔ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ پہ آئے ہوئے ہیں کہ کیا آگے آنے والے وقتوں میں جنگیں کس طرح سے ہونے والی ہیں، کیونکہ ابھی مذہب بہت بار بار ابھر کے آ رہا ہے، اور یہودیوں کے حوالے سے میں ابھی جو باتیں ہم نے کی ہیں اس کے اوپر بھی سوال پوچھیں گے۔ یعنی صاحب سے چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان ود ساجد حسن۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان ود ساجد حسن، پاورڈ بائی HMI واٹر فرنٹ، اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت احمد صاحب۔ بہت اہم گفتگو مجھ جیسے اسٹوڈنٹ کے لیے جو بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں، ہم جیسے لوگ، کہ کیا کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جائے اس سارے معاملے کو۔ ایک منٹ، یہی مجھے بڑا ضروری ہے سوال ابھی پیش میں دو خواتین سے میں بات کر رہا تھا، انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا کہ خواتین کی جو عقل ہے یا ان کی جو حیثیت ہے اسلام میں وہ مرد سے کم تر ہے۔ یہ کس نے کہا؟ یہ دو خواتین نے میرے سامنے۔ خواتین ان کی آپ بتائیے کون ہے؟ دیکھیے اب دیکھیے خواتین کیا دین، اب میں سوال رکھتا ہوں، کیا دین عورت کی تحقیر کرتا ہے؟ نہیں، تحقیر نہیں کرتا۔ ایکوالٹی ہے اسلام میں عورت کے حوالے سے کہ نہیں ہے؟ کیا ایکول رائٹس ہیں دونوں کے کہ نہیں ہیں؟ دیکھیے انسانی حوالوں سے ایکول رائٹس ہیں، ہاں، لیکن جب ذمہ داری کی بات ہوگی تو عورت کو اللہ تعالیٰ بہت ہی اس کے تعلق سے ایک نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ذمہ داری کی بات، کفیل کسے بنایا؟ مرد کو بنایا۔ کفیل مرد ہے، کفیل تو اب جو عورتیں خواتین نکلتی ہیں باہر خود کفیل بن جاتی ہیں، اگر ہاں ایکسیپشنز ہیں، یہ مطلب یہ ضرورت نہیں ان کو بننے کی، جرنلائز ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ بالکل ایک شوہر ہے، خدا نہ خواستہ پیرالائز ہو گیا، گھر پر ہے، اور وہ جو بیوی ہے وہ پڑھاتی ہے تو وہ جائے گی، وہ پڑھا رہی ہے وغیرہ جو بھی کام کر رہی ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز، وہ جائے گی اور شام کو واپس آئے گی تاکہ گھر کے مسائل حل ہوں۔ لیکن کیا ہر شوہر پیرالائز ہوتا ہے یا ہر شوہر؟ نہیں، مگر کئی دفعہ دیکھیں، یہ آپ ایک ٹپیکل قسم کی مثال لے رہے ہیں نیک۔ کئی دفعہ خواتین پڑھی لکھی ہوتی ہیں، اب اکیلا مرد چلا بھی نہیں پاتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے سر، ٹھیک ہے، لیکن کیا خواتین کو یہ حق نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں حق ہے؟ ہمارے پاس کتنی پڑھی لکھی خواتین ہیں۔ جو ہمارے برادر ملک افغانستان میں خواتین کو پڑھائی لکھائی اتنی آسان نہیں ہے۔ ہماری جو دوسری بیلٹ بھی ہے، پشاور KP کے سائڈ، بلوچستان، یہ ساری جگہوں، یہاں خواتین کا معیوب سمجھا جاتا ہے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا صحیح انٹرپریٹیشن ہے؟ اب آپ دیکھیں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن ساجد یہ کلچر کا مسئلہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں دین کی۔ خواتین کو پڑھائی لکھائی سے دور رکھنا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ نہیں، میں آپ سے نہیں دیتے، ظاہر نہیں دیتے۔ تو ایک مقامی کلچرلی ایک مسئلہ ہے، اس کو میں ایک مین پرابلم کی شکل میں لا رہا ہوں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ایسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلچر ہمارا زیادہ ڈومینیشن اس کو حاصل ہو گئی تو ہے۔ کلچر کے نام پہ بہت ظلم ہو رہا ہے آپ کے خیال سے؟ خیال سے نہیں، مجھے یقین ہے، خیال سے نہیں، مجھے یقین ہے۔ اور کلچر کو جو اٹھالتے ہیں، ہمارا کلچر، ہمارا کلچر، وہ دوسرے یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق اس طرح سے نہیں۔ اس کا یہ جو باتیں آپ نے بیان فرمائی، عورت کو، بچیاں ہماری اسکول نہیں جائیں گی، گرلز اسکول جلا دیے جائیں گے، بم کا دھماکہ کر دیا جائے گا، اسکول کی عمارت ہی ختم ہو جائے گی، نہ ہوگا بانس، نہ رہے گی بانسری۔ کیا یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے؟ یہ تو کسی بھی آدمی کے لیے نہیں ہے نا۔ تو ہم اس کو مثال کی شکل میں اگر لا رہے ہیں، میں ایک چیز بیان کرتا ہوں، اگر کوئی چیز بیان کر رہا ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا
اور دین کی روح کے خلاف ہے تو میری بات کی کوئی اہمیت نہیں، میری بات کو کوٹ نہیں کیا جا سکتا ایز ریفرنس۔ ساجد صاحب اتنی سی بات میں کہہ رہا ہوں، اب عورت کی تحقیر اور تذلیل کی بات ہو رہی تھی نا، عورت، دین عورت کو کہاں پہنچاتا ہے؟ دیکھیے صلح حدیبیہ کا واقعہ، واپس جانا تھا، صحابہ نے دین کی محبت میں اس جذبے کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ کیا ہم غلطی پر ہیں؟ ہم کیوں جائیں واپس؟ 6 سال بعد وہ اپنے گھر کو واپس جا رہے تھے، مدینے سے واپس مکہ، عمرہ بھی کرنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ اپنے حجرے میں، اپنے خیمے میں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کیا عرض کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں ان سے کہ احرام اتار دو، یہ دین کی محبت میں یہ احرام نہیں اتار رہے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں؟ ایسا کیجئے کہ آپ اپنا احرام اتار دیجئے، یہ سب اتار دیں گے۔ یہ کس کا مشورہ تھا؟ بیوی کا، یعنی ایک عورت کا مشورہ تھا۔ صحابہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتار دیا تو احرام اتار دیے۔ عورت، اللہ اکبر، یعنی آدمی کا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، ام ابیہا، آپ نے فرمایا بیٹی کو دیکھ کر، ام ابیہا، آؤ آؤ اپنے باپ کی ماں، ام ابیہا، آؤ آؤ۔ یہ ہے عورت کا مقام۔ لیکن کیا عورت، ہاں اب میں آپ سے ایک اگلی بات کہوں کہ کیا عورت یہاں ریسپشن پر بیٹھ کر اپنی مسکراہٹ کے ذریعے مردوں کو ایک نیا ماحول فراہم کرے؟ کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ لیکن اگر میری بیوی، مرد کر سکتا ہے یہ کام؟ نہیں، ریسیپشن پہ بیٹھ کے مرد کرے گا، کر سکتا ہے جی مرد کرے گا، بالکل مرد کر سکتا ہے۔ اور یہ جو غض بصر یعنی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی بات جو قرآن فرما رہا ہے، پہلے مردوں کو فرما رہا ہے، اس کے بعد عورتوں کو فرما رہا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے ماحول میں، یہ کلچر ہمارا، کہ جو شرم، حیا وغیرہ تمام معاملات صرف عورت سے منسوب ہیں۔ پہلے قرآن مرد کو باحیا بناتا ہے، اس کے بعد عورت کو بناتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور ہم کلچرلی کیا کر رہے ہیں؟ اگر میں نے عورت کو، جو مثال چلتی ہے نا محاورہ، عورت پاؤں کی جوتی، میں نے اس کو پاؤں کی جوتی بنا دیا، مشورے میں شریک نہیں کیا، عورت کو وہ مقام نہیں دیا، تو یہ میرا قصور ہے، میرے دین کا قصور نہیں ہے۔ یہ بات ابھی افغانستان کی جو سچویشن ہے، وہاں آپ دیکھتے ہیں ہمارے اور اسلامی ملکوں میں بھی خواتین کے حوالے سے بڑی سختیاں ہیں۔ ایک طرف یہ گے رائٹس کے بارے میں بھی دنیا میں بڑا کچھ جھگڑا ہے۔ میں آپ سے، کیونکہ ہم نئے مسائل ہیں، یہ تاشا مسائل ہیں، لیکن ہم ایل جی بی ٹی کے مسائل ہیں، اور یہ گے میرجز کے مسائل ہیں، بڑے یہ نئی چیزیں ہیں۔ نہیں، لیکن یہ بہت بڑے مسئلے نہیں ہیں، لیکن ان کو ہم نے بنایا ہے شاید۔ تو کیا ان حضرات کو کہ جو ڈیویٹ کرتے ہیں ان کو مار دینا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ بتانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے۔ اگر وہ نہ مانے تو جی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ مانے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری زبان میں اتنی تاثیر دے کہ یہ راہ راست پر آ جائیں، یہ حق پہ آ جائیں، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے۔ یہ جو ہماری اسلام کے حوالے سے باقی مذاہب میں جو ہماری پرسیپشن ہے، جی وہ ہے بہت زیادہ جنگجو لوگوں کی، جھگڑا والوں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم ظلم کے خلاف کچھ تو کوئی جواب دے گا۔ جی ہاں، اور اس کو دیکھیے قرآن کیا فرما رہا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب آپ اس میں ایک اور نکتہ بھی ہے، خیر پہلے اس آیت کا ترجمہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف۔ ایک منٹ میں یہ آیت مکمل کر لوں کہ یہ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین ان کو نصیحت کرو۔ پہلے حکمت اللہ رکھ رہا ہے، موعظت بعد میں رکھ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حکمت پہلے ہے، وزڈم، جسے ہم نے حکمت عطا کی
فقد اوتیا خیرن کثیرا، اسے ہم نے خیر کثیر دے دیا. واہ واہ واہ. یہ ہے قرآن جو کہہ رہا ہے. مگر ہم اس کو استعمال کتنا کرتے ہیں؟ بہت کم نا. یہ بھی تو دیکھیں نا. یہ ہماری بد نصیبی. کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے ساجد صاحب بہت بڑا دین بہت چھوٹے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا. واہ 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 واہ. یہ بات میں سمجھتا ہوں دین تو بہت ہی بڑا ہے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اب یہ نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اچھا یہ مجھے ایک بات بتائیے، بڑا ضروری ہے کہ میں آپ سے اسی سیشن میں یہ سوال پوچھوں. سر دیکھیے شروع سے آپ دیکھیے ہماری ہسٹری کو، ہیومن ہسٹری کو. اب وہ کوئی کہتا ہے 5 ساڑھے 5 6 ہزار سال پہلے پہلا ریٹن ورڈ آیا. اس سے پہلے تو تھے ہی نہیں، جبکہ ہم 11 لاکھ سال سے انسان اس شکل میں موجود ہے. اگر ہم سائنس کو مانتے ہیں، ہسٹری میں کیا جو پہلا شخص ہے اس کو جنت ملے گی کہ وہ اب ہمارے یہ سوال یہ ہونا چاہیے کیا مجھے جنت ملے گی؟ مجھے تو پتا ہے کہ نہیں ملے گی کیونکہ میں نے حرکتیں اچھی نہیں کی. یہ بالکل نہیں. آپ کو ملے گی سر. نہیں. یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کتبہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے رحمت کو اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا ہے. آمین. اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ایک بندے کے لیے ویسا ہو جاتا ہوں جیسا وہ میرے تعلق سے گمان رکھتا ہے. لیکن اپنے آپ کو بے گناہ سمجھنا بھی گناہ ہے. یہ کس نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ نے جب وہ پتھر مار رہے تھے اس آدمی کو جس نے زنا کیا ہوا تھا، تو اس کو کہا کہ اس کو مارنا چاہیے، تو انہوں نے کہا مارے وہ آدمی کہ جس نے گناہ نہ کیا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ سوچنا کہ گناہ نہیں کیا آپ نے، آپ بے گناہ ہے. ایسا بالکل. دیکھیے مومن ہمیشہ بیم و رجا کے عالم میں آپ رہتا. واپس اس سوال پہ آئیے کہ کیا شروع میں جو لوگ آئے ان کو تو کس طرح سے جو بھی ہدایت ملی، کیا ان کو بھی جنت ملے گی کہ نہیں؟ اگر وہ لوگ جن تک ہدایت نہیں پہنچی نبی نے ان تک بات پہنچائی، اور وہ ہدایت ملنے کے بعد بھی انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا، انہوں نے دین کی تکذیب کی، انہوں نے اپنے وقت ان کے چچا بھی شامل تھے اس میں، آخر وقت تک انہوں نے نہیں مانا. سر دیکھیں میں تو سمپل بات کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں حضور کہ میں سننا چاہ رہا ہوں. دین کی تکذیب کرنا، رسول کو جھٹلا دینا، دین کا پیغام پہنچ گیا وہ الگ بات ہے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اللہ جسے چاہے گا اسے عذاب دے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. یہ اللہ فرما رہا ہے. لیکن ایک دین کا پیغام ہی نہیں پہنچا ایک کے پاس. یہی تو میں نے بھی ایک آیت پڑھی تھی شروع میں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ڈائریکٹ مخاطبت ہو رہی ہے، جو میں تم پہ نازل کر رہا ہوں نا، اے رسول، میرے محبوب، اس کو پہنچا دیجئے وہاں تک جہاں تک نہیں پہنچا. ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اب یہ کام میرا اور آپ کا ہے، امتی کا، کہ دین کا پیغام، دین کی آیت، یعنی اگر ایک آیت بھی ہو قرآن کی آیت، اسے پہنچا دو. یہ اللہ فرما رہا ہے. یہ بتائیے اب دنیا میں تو بہت سارے مذاہب ہیں چل رہے ہیں. جی کوئی مذہب ایسا تو نہیں سوائے اس کے کہ زبور کا سنا ہے کہ وہ کتاب بھی نہیں رہی اور ان کے فالوورز بھی نہیں رہے. لیکن نظمیں ہیں دنیا میں جو سٹیٹس ہیں وہ تقریباً 2500 کے قریب سے 3000 مذاہب ہیں، جس میں افریقہ بھی شامل ہے. ان کے بالکل الگ خدا ہے. لیکن یہ بھی ہے تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ جہاں جہاں انسانیت کی کہیں نشاندہی ہوتی ہے وہاں کوئی نہ کوئی ریچولسٹک کام ہے. بدھزم اب کئی تو مین اسٹریم میڈیا میں ہے ہی نہیں. اب یہ جو آنے والا وقت ہے اس میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کو مسلمان بنا دیا جائے گا؟ یہ دین کا تقاضا ہے، یہ کام ہے. اچھا آیت هو الذی، اچھا یہ ہے ہیجمونیس ہے، سر یہ سب کو بنا دیا جائے. سب کو اور بنے ہوگا، یہ کیونکہ اللہ کا فرمان ہے نا. تو اللہ کی بات، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا ہے اور جب تک آپ کا پورا غلبہ نہیں آ جاتا اس وقت تک کیا کریں؟ یہ کام کرتے رہے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے. سائنس کو کیا کریں؟ سائنس آپ سمجھتے ہیں اسلام اور سائنس ایک چیز ہے؟ ایک ہمارے علماء تو پڑھتے نہیں ہیں. دیکھیے اب یہ جو ہمارے علماء سائنس پڑھتے ہیں، نہ فزکس پڑھتے ہیں، نہ کیمسٹری کا پتہ ہے انہیں بیچاروں. علماء جتنا کام کر رہے ہیں
دین کو کا پیغام پہنچا رہے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر آدمی ہر کام کا ایکسپرٹ ہو. ضروری نہیں کہ ہر آدمی ہر کام کا ایکسپرٹ ہو. مجھے تو نہیں معلوم مائکروبیولوجی کے بارے میں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ انگلش میں تھے, مجھے یاد پڑتا ہے اپنا کراچی یونیورسٹی میں, لیکن اگر میں آپ سے بات کروں کہ فزیولوجی پر آپ لیکچر دیں, میں دے سکتا ہوں, آپ دے سکتے ہیں. پڑھا ہوا تھوڑا. نہیں, اب اس کی وجہ اب جتنے آپ پڑھے لکھے ہیں, نہیں سر, میں نے ہر آدمی نہیں ہوتا اتنا. نہیں, میں جنرلائز بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں صحیح بات, لیکن آپ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی انیق صاحب کہ دنیا اب انٹیگریشن کی طرف جا رہی ہے. بایولوجی والے کو فزکس پڑھنی پڑے گی, اس سے بہت بڑی بڑی ایجادات ہو رہی ہیں. حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو مسلمان فزسسٹ ہیں, جو مسلمان مائکروبیولوجسٹ ہیں, جو مسلمان اکنامسٹ ہیں, اپنی ایکسپرٹیز کو دین کا خادم بنائیں. اقبال نے کیا زبردست بات کی. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے. میں آپ سے, کیونکہ ٹائم بڑا کم رہ گیا, نہیں آپ سے بڑے بڑے جیت سوال ہے. اگلے سال کیا, اگلے 6 مہینے میں پھر ملیں گے ہم, آپ پھر میں لے گیا ہوں. میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا آنے والے وقتوں کے لیے ہم کس طرح سے پریپیئر کریں اپنا, کیا حکمت سے کام لیں, بہترین بات ہے. کیا لڑائی جھگڑے میں چلیں, قطن نہیں, کیا ہم ایکسیپٹ کریں یہودیوں کو, کیا ہمیں اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے, کیا قطن نہیں کرنا چاہیے نا. یعنی وہ دین, ہم دین کی بات کرتے ہیں, وہ تو الگ تھا کہ ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں نا. دوسری بات یہ ہے, قائد اعظم سے لے کر آج تک, اور یہ قوم, یہ مسلمان ہے نا, ہم بہت کمزور ہو سکتے ہیں, ہم ناقص العمل ہو سکتے ہیں, ہم ناقص الایمان نہیں ہو سکتے. قرآن کیا فرما رہا ہے, جو میں بات کر چکا ہوں, کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن پر ذلت تھوپ دی گئی ہے. چلیں, آپ کا پورا 1.5 گھنٹے ہم نے لیکچر سنا, آپ کی باتیں سنی, ہم نے آپ کی پیار سنا. اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارے سیاست کی جو سچویشن ہے, اس میں تو ایسے جھگڑے ہیں کہ لگتا ہی نہیں ابد کبھی ختم ہوں گے. آپ باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے, مل کے بیٹھنے کی, تو نہیں, کیا آپ خواب دیکھ رہے ہیں یار, ہمیں دکھا رہے ہیں یار, کیا جھوٹ ہے یار یہ. نہیں, قطن نہیں. یہ دیکھیے, میں نے جتنی بات کی نا ابھی, وہ پوری بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کی, تو اس میں نہ میں نے کوئی جھوٹ بولا. نہیں, سوال یہ کہ آپ حالات کو دیکھتے ہوئے کیا کہیں گے بھائی. یہ جو ہمارے سیاستدان کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں, سندھی ہے, مہاجر ہے, فلاں ہے. کتنے پارلیمنٹیرینز ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہے. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی کلاسز لی جائیں, کہ 12 15 جو پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے سینیٹرز, وہ میٹرک پاس نہیں کر پائے, وہ کہاں سے پڑھیں گے یہ سب. وہ اصل چیز صرف یہ ہے کہ جو چند بڑے مسائل ہیں, دیکھیے سمپل بات, آپ نے کہا نا حل, جس میں نے تعریف کی آپ کی, کہ جناب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. ہم من حیث الامہ جاہل ہیں, من حیث الامہ ہم جاہل ہیں. ایکسپرٹ کالونیز بنا لی جائیں 50 سال کے لیے, اور لڑائی جھگڑا, یہ بامبنگ وغیرہ سب سے دور. ان 50 سالوں میں ہم کیا کریں کہ 50,000 لڑکے اور لڑکیاں, ان کو جمع کریں. دنیا کو رول کرنے والے جیسے 5 سبجیکٹ ہیں, نیوکلیئر سائنس ہے, فزکس ہے, وغیرہ وغیرہ, اکنامکس ہے. یہ کیلا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم, یہ قرآن فرما رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے معاشروں میں دولت صرف چند ہاتھوں تک مرکوز ہو جائے. یہ جو ہے نا 50 سال تک ایکسپرٹ کالونیز کے ساتھ, فرض کیجئے نیوکلیئر سائنس کے تعلق سے یہ بچے اور بچیاں پاکستان میں پڑھیں گے. 50,000 بچے ہمارے اکنامکس کے حوالے سے ایران میں پڑھیں گے, سعودیہ میں پڑھیں گے, قطر میں پڑھیں گے. 50 سال بعد یہ امت سر اٹھا کر چلنے کے لائق ہوگی. پاکستان میں یہ جو 2.5 لاکھ مساجد ہیں, 2.5 لاکھ سے زیادہ مساجد پاکستان میں, فجر سے لے کر ظہر تک خاموش رہتی ہیں, کوئی نہیں, تالا لگا ہوا ہوتا ہے. مسجد کو تالا کیوں لگا ہوا ہے؟ 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, ٹھیک ہے نا. ان کو کلاس 1 سے کلاس 5 تک وہی امام صاحب, ان کو 5,000 روپے ہم زیادہ دیں گے. 10 دے دیں یار, 25 دے دیں, 50 دے دیں بھائی. یہ نا اس کو, لیکن یہ ترجیحات پہ رکھے پہلے ہے. تو وہ بچے جو 2.5 کروڑ بچے جو اسکول سے باہر ہیں, جن کو پتہ ہی نہیں کہ اسکول کسے کہتے ہیں, ان کو اسکول میں لائیں. اس کا مطلب یہ قوم کو PhD نہیں چاہیے, بیسک تعلیم چاہیے. اس قوم کو میٹرک کرا دیں, میٹرک.
آپ کے 50% مسائل ختم ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ. میں ساجد مجھے بے پناہ خوشی ہوئی تھینک یو بات کر کے, اور میری اپنے ایک قدیم دوست سے ملاقات ہوئی. مجھے اٹ واز جسٹ دی بگیسٹ پلیجر فار می. خواتین حضرات, ایسے اسکالر کہاں ملتے ہیں جس سے آپ کسی قسم کی چبھتی ہوئی بات بھی پوچھ سکیں, سب کچھ پوچھ سکیں, لیکن اس کا لب لباب آپ جانیں, آپ نے بھی سنا. ہم مسلمانوں کی حیثیت سے دل کھلا رکھیں, ذہن کھلے رکھیں. ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی, دوسری اقرا باسم ربک الذی, اگر کوئی ایک پیغام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ہمیں بھی, پڑھ جی سائنس پڑھ, فزکس پڑھ. تو یہ پڑھائی ضروری ہے. اس کے حوالے سے دنیا انٹیگریشن کا بالکل ہوگی. اور آنے والے وقتوں میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ساجد آپ کی اجازت سے, آپ نے جو آیت پڑھی نا, دیکھیے یہ بھی ایک نکتہ ہے بہت اہم, کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. حرا میں وہی اتری, اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ غار حرا میں نظر آئے, نہیں نظر آئے. اب قرآن کو معاشروں سے جوڑنا ہے تو قرآن نظر آئے, چلتا پھرتا قرآن معاشروں میں. یہ ہے دین کا تقاضا. کہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارا جو جس معبود کو ہم پوچھتے ہیں روز, وہ لوگ سمجھتے ہیں وہ قدیم زمانے میں کہیں ابھی زندہ حال میں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ اللہ اور اللہ تعالیٰ یہ کائنات بنا کر کہیں چلا نہیں گیا. جس طرح یہود کہتے ہیں نا وہ توریت میں کہ 6 دن میں دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے, 7ویں دن تھک گیا اور وہ آرام کرنے چلا گیا. ہمارے اللہ کو جس پر ہمارا ایمان ہے, اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. یہ بڑی بات. دیکھیے یہ جو بات کی انہوں نے, باقی دین میں اور ہمارے دین میں یہ فرق ہے کہ ہمارا معبود ایک ایسی اینٹیٹی ہے کہ جس کو عام لفظوں میں فزیکلی ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ان کو اور ہم سب کو, پوری دنیا کو اس وقت ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیسے گزارا کریں, کو ایگزسٹنس, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, انسانیت کو آگے رکھیں. یہی ایک طریقہ ہے. ہم مسلمان کے حصے سے زیادہ اپنے کردار کے تھرو دکھا کے کہ کتنا اچھا ہو سکتا ہے اس کے تھرو کریں تو ہم دنیا میں بہت زیادہ امن پھیلائیں گے. زبردستی نہ کریں, یہی انیک بھائی کہتے ہیں, اور یہی میری درخواست ہے کہ زبردستی نہ کریں, اور دعا کریں اچھے وقتوں کے لیے, اور بچوں کو پڑھائیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت.